बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फलम्मा फ़सल तालूत बिल जुनूद क़ाल इन्नल्लाहा मुब्तलीकुम बिनहर फ़मन शरिब मिन्हु फ़लैस मिन्नी व मन लम यतअमहु फ़इन्नहु मिन्नी इल्ला मन इग़तरफ़ ग़ुरफ़तन बियदिहि फ़शरिबू मिन्हु इल्ला क़लीलन मिन्हुम फ़लम्मा जावज़हु हुवा वल्लज़ीना आमनू मअहु क़ालू ला ताक़त लना अल-यौम बिजालूत व जुनूदिहि क़ालल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ुल्लाहि कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह वल्लाहु मअस-साबिरीन। सूरह बकरा की आयत नंबर 249 आज का सबक है। कल की आयत मुबारका में हमने पढ़ा है कि अल्लाह जल्ला जलालहू ने जब तालूत को बनु इसराइल का बादशाह मुकर्रर कर दिया तो उनको फिर ये खुशखबरी सुनाई गई कि तुम्हारा किबला और तुम्हारी सकीनत का जो मज़हर था वो ताबूत वो वापस मिल जाएगा। और जब उनको ये यकीन दहानी हो गई कि वो मिलेगा तो बाद मुफस्सिरीन के नज़दीक तो जब तालूत का ऐलान हो गया कि ये बादशाह हैं तो उस वक़्त ही वो ताबूत भी आ गया और फिर उनके यहाँ खुशी की लहर दौड़ी और सब लोग तैयार हो गए कि अब हम अल्लाह की नुसरत के साथ गालिब आ जाएंगे और कुफार पर गलबा पा लेंगे। और बाद मुफस्सिरीन के नज़दीक पहले उनको ये आजमाइश में डाला गया कि वो तुम्हें मिलेगा तो ज़रूर, लेकिन पहले तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी। तो फिर आपस में इख्तिलाफात हुए, लेकिन आखिरकार उलमा जो उनके थे रब्बानीयीन उन्होंने उनको तरगीब दिलाई और कहा कि देखो अल्लाह जल्ला जलालहू की सुन्नत ये है कि जब उसके रास्ते में निकला जाता है फिर अल्लाह की नुसरत आती है। घर बैठे किसी के ऊपर भी अल्लाह ताला की तरफ से मदद और जो है वो अल्लाह का वादा नहीं है, लिहाजा तुम निकलो। तो फिर वो निकलने के लिए तैयार हुए तो फिर अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम ने उनकी ये बात जिक्र की और फरमाया फलम्मा फ़सल तालूत बिल जुनूद। जब चले तालूत जुनूद को लेकर, जुनूद लश्कर को कहते हैं, अफवाज, अपनी अफवाज को लेकर जब तरफ, चूँकि वो बादशाह मुकर्रर हो चुके थे और उन्होंने जितने भी लड़ने वाले लोग थे उनको ये हुक्म दिया कि आप कुफ़ार के लिए या वो जो मुशरिकीन थे फ़लस्तीन के लिए उनके साथ लड़ने के लिए निकलो। तो लोग निकले। फ़लम्मा फ़सल तालूत बिल जुनूद। बाज़ मुफस्सिरीन के नज़दीक ये कोई 80,000 के करीब अफराद थे और बाद ने मुख्तलिफ चीज़ें लिखी हैं, लेकिन वाज़ेह नस नहीं है कि वो कितने लोग थे। जुनूद से ये पता चलता है कि बहुत बड़ा कोई लश्कर था। फ़लम्मा फ़सल तालूत बिल जुनूद क़ाल इन्नल्लाहा मुब्तलीकुम बिनहर। तो फिर उसने कहा, यानी तालूत ने कहा, इन्नल्लाहा मुब्तलीकुम, बेशक अल्लाह तुम्हारी आजमाइश करेगा, बेनहर, एक दरिया के साथ। फ़मन शरिब मिन्हु, जिसने उससे पी लिया, फ़लैस मिन्नी, उसका मेरे साथ कोई तल्लुक़ नहीं। रस्ते में एक नहर आएगी, एक दरिया आएगा, जिसने उस दरिया का पानी पी लिया उसका हमारे साथ कोई तल्लुक़ नहीं। वो लड़ने के लिए फिर हमारे साथ ना जाए, वो पीछे ही रहे। वमन लम यतअमहु फ़इन्नहु मिन्नी, तो और जिसने उसका पानी ना चखा ना पिया तो उसका हमारे साथ तामुन रहेगा, या वो हमारे साथी है। इल्ला मन इग़तरफ़ ग़ुरफ़तन बियदिहि, सिवाय उसके जिसने कोई एक आधा चुल्लू पी लिया, यानी जिसने खूब सैर होकर पानी पी लिया वो तो लश्कर से अलग कर दिया जाएगा, उसका हमारे साथ तल्लुक़ नहीं। और जिसने नहीं पिया तो वो हमारा साथी है। हाँ, इतनी गुंजाइश है कि चूँकि प्यासे होंगे तो अगर कोई एक आधा चुल्लू पी ले तो उसमें कोई कबाहत वाली बात नहीं। फ़शरिबू मिन्हु, कुरान कहता है कि सब ने पी लिया। फ़शरिबू मिन्हु, उन्होंने वहाँ से पानी पिया। इल्ला क़लीलन मिन्हुम, सिवाय उन लोगों के जो बहुत थोड़े थे। एक किल्लत, बहुत कलील लोग जो थे उन्होंने तो पानी नहीं पिया, वो अपनी आजमाइश में पूरे उतरे, और अक्सरियत जो थी उन्होंने वो पानी पी लिया और उनको जो है वो निकाल दिया गया। अब अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की तरफ से जिसका इख्तियार होता है या जिसको मुंतखब किया जाता है उसके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी ज़रूर होती है। और अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम अपने बंदों में से जिसको इख्तियार करते हैं किसी भी काम के लिए तो यकीनन उसके अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके ज़रिए वो अपने मनसब को सही कमा हक़्क़ुहू अदा कर सकता है।
اب طالوت کو بادشاہ مقرر کیا گیا تو پہلے پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں کتنا واویلا مچا کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، نہ تو کسی خاندان ایسے کے ساتھ اس کا تعلق ہے جو بادشاہ رہا ہو، نہ اس کے پاس کوئی مال پیسہ ہے، تو کیسے اس کو بادشاہ مان لے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر انتخاب ہوا تو اس کے اندر یہ کوالٹی تھی کہ انہوں نے اس مارکے سے پہلے ہی لوگوں کی چھانٹ کر لی کہ کون ہے جس کے اندر صبر ہے، کون ہے جس کے اندر اپنے نفس کے اوپر ضبط کرنے کی جو ہے وہ استطاعت ہے، تاکہ وہ جب دشمن کے مقابلے میں جائے تو ڈٹ کر کھڑا ہو۔ اب جو بندہ پیاس نہیں برداشت کر سکتا وہ دشمن کے مقابلے میں خاک لڑے گا، تو پہلے ہی ان کی آزمائش کی گئی اور ان میں سے کثیر تعداد جو ہے وہ اس آزمائش میں پوری نہ اتری، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو ہٹا دیا گیا۔ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، پس جب تجاوز کیا، فَلَمَّا جَاوَزَهُ، پس جب آگے بڑھ گیا طالوت، ہوا والذین آمنوا معہ، اور وہ جو اس پر ایمان لائے تھے، یعنی اس کے احکام کو، اس کے حکموں کو مان کر جو چل رہے تھے، اب وہ بچے نا جنہوں نے پانی نہیں پیا، اب جب یہ وہ نہر کراس کر کے آگے پہنچے تو اب ان میں بھی جو بڑے ایمان والے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے آ کر، اب سامنے جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں دشمن ہیں اور یہ بہت چند محدود لوگ، اکثریت تو پیچھے رہ گئی۔ اب جو محدود لوگ آگے گئے تو ان میں سے بھی جن کے ایمان میں تھوڑی کمزوری تھی تو وہ کہنے لگے والذین آمنوا قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنود، کہنے لگے کہ آج ہمارے پاس طاقت نہیں ہے جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی۔ اب مسلمانوں کا یا بنو اسرائیل کا جو بادشاہ ہے وہ طالوت ہے، اور جو مشرکین کی طرف سے آنے والا بادشاہ ہے وہ جالوت ہے۔ اب طالوت اور جالوت کے دونوں لشکر جو ہے وہ آپس میں آمنے سامنے ہیں، تو طالوت کے لشکر والے کہتے ہیں کہ وہ تو بہت بڑا لشکر ہے اور اس کے مقابلے میں ہماری تعداد بہت تھوڑی ہے، تو ہمارے پاس اتنی کوئی سامان حرب بھی نہیں ہے اور کوئی اتنی بڑی تیاری بھی نہیں ہے، اور لوگ جو ہیں وہ بھی قلت میں ہیں، لہذا اب ان کے ساتھ جنگ کرنا بہت مشکل ہے۔ لا طاقت لنا، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے کہ آج ہم جالوت اور اس کے لشکر سے لڑیں۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، کہا ان لوگوں نے جن کا یہ گمان تھا، یظنون وہ ظن رکھتے تھے، گمان کرتے تھے، انہم ملاقو اللہ، کہ اب تو اللہ سے ملاقات کا وقت ہے، جن کا یہ گمان تھا کہ اب اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے، تو وہ گویا کہ تشجیع دلا رہے تھے، لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے تھے کہ دیکھو کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنے ہی ایسے واقعات تاریخ کے اندر جو ہے موجود ہیں کہ بہت کم تعداد نے بہت بڑی تعداد کے اوپر غلبہ پا لیا۔ تو کیوں اس بات سے ڈرتے ہو کہ جو ہے ہم تھوڑے ہیں، لشکر کم ہے، استعداد سامان کم ہے، لہذا اب جو ہے ہمارے پاس طاقت نہیں ہے؟ ہمیشہ کبھی بھی بڑے ساز و سامان کے ساتھ جنگیں نہیں جیتی جاتی، جنگیں جیتی جاتی ہیں جذبے سے، اللہ تعالیٰ کی طاقت سے، نصرت سے، اور جب انسان پورے وثوق اور دل جمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آگے بڑھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بھی راستے کھولتا ہے۔ تو جو یہاں پر کثیر تعداد نے یہ لکھا ہے قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، ان لوگوں نے کہا جن کا یہ گمان تھا کہ اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے، ان میں اکثر ان کے علماء اور صاحب حیثیت لوگ جن کا یہ خیال تھا کہ اب ہی موقع ہے، اب ہم ہار گئے یا پہلے والا جو ہے معاملہ ہم نے اپنایا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذلت مقدر بنیں گی، لہذا اگر مارے گا تب بھی اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے، اور اگر نصرت مل گئی تب بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ رحمت کے مستحق ٹھہریں گے۔ تو ان کا یہ حال تھا یظنون انہم ملاقو اللہ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، انہوں نے کہا بھی دیکھو تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ بہت کم لوگ بھی بہت بڑے لشکروں کے اوپر غالب آ جاتے ہیں۔ اور اسلام کے اندر بھی آپ دیکھیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی پر نظر دوڑائیں تو کثرت کے ساتھ ہی ہمیشہ قلت لڑی ہے، بہت تعداد کفار کی رہی ہے اور اس کے مقابلے میں بہت کم تعداد مومنوں کی، لیکن اللہ کی طرف سے جذبہ ایمان اور نصرت الہی اور اللہ جل جلالہ کے لیے جان مال قربان کرنے کا جو مشن اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، پھر اس کی وجہ سے اللہ نصرت بھی آتی ہے اور اللہ تعالیٰ فتح بھی عطا کرتا ہے۔ اور بہت سارے غزوات ایسے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی، پہلے انبیاء کے بھی، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بہت بڑی تعداد کے سامنے جو ہے وہ یہ کم لوگ جو ہے وہ جا کر کھڑے ہو گئے۔ سیدنا ایک اور روایت کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بھی ذکر ہوا ہے کہ بدر کے موقع پر آپ کے ساتھ 300 کچھ لوگ تھے، 313 ذکر کیے جاتے ہیں بعض روایات میں، اور ادھر ہزاروں کی تعداد میں لشکر ہے، 1000 کے مقابلے میں 313 قلیل ہیں،
لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد سے انہی 313 قلت نے ان کے اوپر جو ہے وہ غلبہ پا لیا۔ اسی طرح جنگ موتا کے موقع پر اور مختلف مواقع پر بہت کم لوگ جو ہے وہ بہت بڑی تعداد پر غالب آ گئے، تو اسی کا یہاں پر علماء نے ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور توفیق سے آگے بڑھو، یہ نہ دیکھو کہ ہمارے پاس ساز و سامان حرب کا کم ہے یا جو ہے ہماری تیاری کم ہے یا لوگ کم ہیں، اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ غلبہ ہمارا ہوگا۔ واللہ مع الصابرین، اگر صبر کے ساتھ معاملہ کرو گے تو اللہ کی معیت جو ہے وہ نصیب ہو جائے گی، اور اللہ ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہاں تک اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کا تذکرہ کر دیا کہ یہ موٹیویشن ہو گئی اور لوگ تیار ہو گئے، اور پھر آگے جو ہے وہ اگلی آیات جو کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے ان کے اندر تفصیل ہے کہ پھر ان کا مارکا کیسے بپا ہوا اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو نصرت اور مدد کے ساتھ کامیاب ٹھہرایا۔ بہرحال ہمارے لیے اس میں سبق اور یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اسباب کس کے پاس کتنے ہیں، پھر اللہ کی مدد انہی کے ساتھ ہوتی ہے جو اللہ کے لیے مخلص ہوتے ہیں، اور قرآن اس بات سے بھرا پڑا ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا طرز عمل بھی اس بات کا شاہد ہے کہ بہت کم تعداد میں بھی لوگ اللہ کی رضا کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں پھر اللہ کی طرف سے مدد جو ہے وہ آ جاتی ہے، اور خالی کھولی دعائیں اور دعوے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے جب تک انسان اللہ کے لیے مخلص نہیں ہو جاتا، اور جب مخلص ہو جائے پھر اللہ کی نصرت اور مدد آ جاتی ہے۔ پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی یہی سنت رہی ہے، آج بھی یہ ہے اور قیامت تک ایسے ہی رہے گا۔ لہٰذا اپنے اعمال اور کردار کو بہت زیادہ مخلص کرنا چاہیے اللہ کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ نصرت مدد کیوں نہیں اترتی، کیونکہ اخلاص نہیں ہے، اللہ کے احکام کو پس پش ڈالا جاتا ہے، اور پہلی قوموں کے جتنے واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیے ہیں وہاں ان کی ہزیمت کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے احکام ان کے پاس آ گئے، آنے کے بعد بھی انہوں نے ان کو سمجھ بھی لیا اور پھر اس پر عمل پیرا نہیں ہوئے۔ آج ہماری بھی حالت وہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام ہمارے کردار، ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق کر دے۔ اللہ ہماری کوتاہیوں سے صرف نظر فرما دے۔ اللہ حقیقی معنوں میں دین اسلام پر عمل پیرا ہونے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔